औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब आली, आज जो हसास मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और हसास यूँ भी कि जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ख़यालात हमें घेरे हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ वसवसे हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, मनफ़ी ख़यालात, मनफ़ी क़यास आराइयाँ जो हमें हर वक्त वक्त घेरे हुए होते हैं, उनसे हम कैसे निकलें। यानी ये जो वहम और वसवसे हमें पूरे तौर पर जो है वो घेरे में ले लेते हैं, और ये जो शैतान के हरबे होते हैं जो हमारे ईमान में भी खलल पैदा करते हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं और हमारी ज़ाती ज़िंदगी को, हमारी इबादत को मुतासिर करते हैं, इबादत में उलझने पैदा करते हैं। ये जो शैतान का हरबा है, अल्लज़ी यवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, यानी शैतान जो हमारे दिलों में वसवसा डालता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई मकामात पर इन वसवसों से बचने के लिए दुआएं भी अता फ़रमाई हैं। और जिस तरह से तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें दुआएं तालीम फ़रमाई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से भी, कि हमें इन चीज़ों से कैसे बचना है। यानी ये जो शैतान का हरबा है जो हमें इबादत से हटाता है, जो हमें नेक राहों से हटाता है, जो हमारे दिलों में मनफी ख़यालात पैदा करता है, इनसे कैसे बचें, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। कुरान किस तरह से हमें तालीम देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें और वहम और वसवसे से कैसे बचा जाए, आज इस पर बात करेंगे। हमारी तरबियत के लिए जो मेहमान शख्सियात मौजूद हुआ करती हैं, आज की बज़्म में भी मौजूद हैं। आपकी जानी पहचानी मेरी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान मेरी है। पहचान में आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, बहुत उम्दगी से गुफ्तगू फरमाती हैं, ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं ज़रमीना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहिए, सलामत रहिए आप। आमीन आमीन। डॉक्टर साहिबा, वसवसा और वहम, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हमारी बहनों को ये बताइएगा कि वसवसा कहते किसे हैं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इसकी हकीकत है ना डॉक्टर साहिबा, वो इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहम से मुराद दिलो दिमाग में बसने वाले ऐसे ख़दशात, अंदेशे और गलत ख़यालात हैं जिन पर कोई मुस्बित दलील या इसमें कोई हकीकत नहीं। वहम की बुनियाद ख़दशात, ख़यालात, ईमान की कमज़ोरी और लाइल्मी पर है। वहम इंसान को हकीकत के बरक्स सोचने पर मजबूर कर देता है। वो मामूली बात को भी बड़ा बना देता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, उसकी क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर हो जाती है, बार बार फ़ैसला बदलता है, दूसरों पर इन्हिसार करने लगता है और समझता है कि सामने वाला तो हमारा बुरा चाह रहा है और सामने वाला हमारा दुश्मन है। बच्चों की तरबियत का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो या ख़रीद व फ़रोख्त का मसला हो, ऐसा शख्स ज़हनी खलल का शिकार रहता है और ज़हनी खलल की वजह से इसकी ज़हनी सलाहियतें मुतासिर होती हैं। फिर मैं आती हूँ वसवसे की तरफ। देखिए, वहम और वसवसे में भी फ़र्क हैगा। वसवसा अंदरूनी कशमकश का नाम हैगा। इसका मकसद इंसान के ईमान, अखलाक और सलाहियतों में या आगे बढ़ने की जो सलाहियतें होती हैंगी, इंसान जो अच्छे आमाल करता हैगा उसमें शक व तरद्दुद पैदा करना है। ये एक शैतानी तहरीक का नाम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है, वह जिनों में से हों या इंसानों में से। तो इस आयत से ये बात वाज़ेह होती हैगी कि वसवसे या तो शैतान की तरफ से आते हैं या कभी इंसान
انسانوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں اور انسان کے اپنے نفس کے ذریعے بھی دلوں کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ وسوسہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کا خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کوئی وسوسہ ان کے پاس کبھی بھی نہیں پھٹکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسوسے کا علاج اور اس کی حقیقت بتا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں وسوسہ آئے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس خیال کو مجھ سے دور کر دے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھار ہمارے دل میں اتنے برے وسوسے آتے ہیں جن کو ہم زبان پہ لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مومن کی نشانی ہے اور اس پر عمل نہ کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو دیکھیے، ہمارے دل میں ہم جب خالی بیٹھتے ہیں تو کتنے وسوسے آتے ہیں کہ اب یہ نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے۔ تو اس کا بہتر حل اور بہتر علاج یہ ہے گا کہ ہم عبادت و دعا میں مصروف رہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے، اور جب ہم اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو سمو لیں گے تو یقین مانیے کہ کوئی وہم یا وسوسہ نہ آپ کے پاس آ سکتا ہے اور نہ آپ کو بھڑکا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب زرمینہ آپ یہ بتائیے گا کہ وسوسے کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے، اور جس طرح سے آپ ابھی بتا رہی تھی کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو کیا ہر منفی خیال شیطان کی جانب سے ہوتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک معاشرتی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، اس کو وہم اردو میں پروناؤنس کرتے ہیں، وہم بھی ہم کہتے ہیں۔ تو وہم اور وسوسہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس اقوام کے اندر بھی موجود رہا، مغرب میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو گھر گھر کی کہانی بھی نظر آتی ہے نا، وہم اور وسوسہ۔ اور انسان کی روٹین آف لائف میں جب اس کے مظاہر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک نفسیاتی کمزوری بن جاتی ہے نا، تو پھر انسان کی زندگی ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا بیسکلی اوریجن کیا ہے، ماخذ کیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین مبین، دین متین ہم تک لے کر آئے، وہ ہمیں ایمان اور یقین کی منازل پر فائز کرتا ہے۔ وسوسہ جیسا کہ ہم نے جانا، ایک کانسٹنٹ نیگیٹو خیال جو ہمیں شیطان یا ہمارے نفس کی جانب سے آ رہا ہے، ہمیں ابھار رہا ہے۔ اس میں انسان کی اپنی نیت، اس کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ شیطان کی سمت سے ہوتا ہے یا پھر اس کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو صاحب ایمان ہیں، ایمان اور یقین کی بلندی پر فائز ہیں، جن کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہیں، جو اللہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر وساوس تو آتے ہیں ان کے دل میں، مگر جلد ہی وہ اس پر قابو پانا بھی سیکھ لیتے ہیں، جن کی صحبت نیک ہو، جو بزی رہتے ہوں، جن کے فارغ الذہن جو نہ ہو بیسکلی۔ اچھا، اب اس کے ماخذ کو جان لینا ضروری ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو خناس یعنی جو بھاگم بھاگ آتا ہے، شیطان کی جانب اشارہ ہے اور وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، عبادت انسان کر رہا ہے یا وضو طہارت کے مسائل ہیں، اس کے لباس کے حوالے سے احکامات ہیں، انسان مکمل طور پہ اس پہ مطمئن ہے، لیکن شیطان آئے گا، وسوسہ کریٹ کرے گا اور وہ شخص نیگیٹو ہو جائے گا، کہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا نا، کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا میں نہیں صحیح ہوں۔ پاکی ناپاکی کے مسائل بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشتوں کے اندر نیگیٹیوٹی اور بگاڑ کا بھی یہ چیز سبب بنتی ہے۔ دوسرا، اس کا جو اوریجن ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ یہ دین متین کی تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں۔ اب ماہ رمضان المبارک ہے، شیطان تو بند ہے، لیکن کنٹینیوسلی وسوسے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انسان کا نفس لے کر آ رہا ہے، اور نفس اور شیطان کے درمیان ایک کانسٹنٹ بانڈ ہے نا، کیونکہ ان کا بہت زیادہ اہم کنیکشن ہے۔ تو جو وسوسے آتے ہیں وہ بڑے مؤثر ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس وجہ سے آتے ہیں۔ اچھا، وہ جو اس میں ڈفرنس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نفس کے ہمیشہ آپ کو لذات، خواہشات کی جانب لے کر جائیں گے، انا پرستی کی جانب ابھاریں گے۔ فار ایگزامپل، کہ غصے میں اس شخص کو ایسے جواب کیسے دینا ہے، کسی کو ڈیگریڈ کیسے کرنا ہے، کسی کی حق تلفی کیسے کرنی ہے، یعنی ہمیں فائدہ پہنچے اور اندر ہی اندر ہمارا نفس مطمئن اور خوش ہو۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سرٹن ٹائمز کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کوئی ماضی کا اس کو صدمہ ہوتا ہے، کوئی اینگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ بھی تو خیالات آ رہے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کانسٹنٹ ایک بات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس سے بھی خیالات آتے ہیں، اور آپ کا ذہن مختلف قسم کے خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔
کیونکہ نیٹ پہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو انسان سن رہا ہوتا ہے جو دین کی سمت بلا رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ایسے لوگوں کو بھی سنتا ہے جو نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو گمراہی کی سمت لے جاتے ہیں. ایسی گیدرنگز میں وہ سم ٹائمز بیٹھتا ہے، ایسی صحبتوں میں بیٹھتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خیال در خیال وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہود و نصارہ نے دریافت کیا کہ آپ کو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ ہمیں تو عبادات میں ایسے وسوسے نہیں آتے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ تمہاری عبادات سے شیطان کو کیا لینا دینا؟ چور تو وہیں چوری کرے گا یا ڈاکو وہیں ڈاکہ زنی کرے گا جس گھر کے اندر مال موجود ہے. تو ہم نے یہ جانا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمیں اتنے وساوس آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے، گرا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو کلیئر ایمان ہے، یہی تو صریح ایمان کی نشانی ہے. یعنی شیطان کی طرف سے وساوس آئیں گے، نفس کی طرف سے آئیں گے، بیکاز شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے اچھے اور پسندیدہ بندے نہ بنیں، تعلیمات پر عمل نہ کریں، عبادات کو اہتمام کے ساتھ انجام نہ دیں. وہ تو یہ چاہے گا، بٹ وٹ وی ہیو ٹو ڈو کہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے اس کو جھٹک دینا ہے، یہ اس کا سب سے بیٹر ٹریٹمنٹ ہے. اگر نفس کی طرف سے ہے اس کو بھی جھٹکنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر دیگر خیالات ہیں ریسٹ لیسنس، بے چینی کی وجہ سے، تو ہم نے آرام کرنا ہے، اپنے آپ کو ریسٹ دینا ہے، دعا سے کام لینا ہے اور اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی ہے تاکہ کامیابی دنیا اور آخرت میں ہمارے قدم چومیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین جس طرح کہتے ہیں نا ہم کہ اگر ہمیں کوئی وسوسہ آ بھی رہا ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ وہ وسوسے شیطان کی جانب سے ہیں تو وہ ہم سے دور بھاگ جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج ہم بات کر رہے ہیں وہم اور وسوسے کے تعلق سے کہ در حقیقت شیطان ہمیں بہت سارے معاملات میں بہکاتا ہے. ہمارے ذہن میں کوئی ایک پوائنٹ ایسا ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد ہم وہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں، ان کے اوپر سوچتے ہیں کہ عمل بھی کر لیں، لیکن یقینی طور پر پھر نفس کے ساتھ ہماری ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر الحمدللہ جیت انسان کی ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جیسے وہم اور وسوسے کی ہم بات کر رہے ہیں، انسانی نفسیات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کہیے گا. دیکھیے زینب صاحبہ، وہم یا وسوسے کے انسان کی نفسیات پر گہرے اثرات پڑتے ہیں. اگر یہ وسوسے عارضی ہوں تو سنبھالے جا سکتے ہیں، اور اگر یہ وسوسے مستقل ہوں تو انسان کی سماجی، معاشی، معاشرتی اور عملی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہم اور بے جا خوف. وہم اور بے جا خوف انسان کی نفسیات پر خطرناک اثرات مرتب کرتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ایسا شخص ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے، موت کا خوف، زندگی کا خوف، لوگوں کا خوف کہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں کیا کہے گا، کوئی ہمیں کس طرح دیکھ رہا ہے. اگر وہ بیمار ہو جائے تو سوچتا ہے کہ اب تو ہماری موت آنے والی ہے. پھر اگر کسی سفر پہ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. امتحان کی تیاری ہے، نہیں ہم نے تو پوری تیاری نہیں کی، ہم تو یہ امتحان پاس ہی نہیں کر سکتے. عبادت میں بھی اسے گما رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. بار بار وضو کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا یا نہیں. بار بار نماز کی نیت توڑتا ہے اور باندھتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح نیت کیا کی یا نہیں کی. دیکھیے سب ذہنی خلل کا نام ہے. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کہ وہم اور وسوسے کا آنا فطری بات ہے، مگر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ خطرناک ہے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جذباتی وجوہات. ایسا وہم جو ہے انسان کے اندر یا وسوسہ جو ہے انسان کے اندر اندرونی کشمکش رکھتا ہے. ایسا شخص انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے.
معمولی بات پر رونے لگتا ہے گا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، خود اعتمادی کی اس میں کمی آ جاتی ہے گی، پھر اپنے آپ سے مایوس ہونے لگتا ہے، اپنی زندگی سے بھی مایوس ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ ناشکراپن کرتا ہے، اس سے زندگی مشکل اور بوجھل ہو جاتی ہے اور اس کی عملی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے پر نفسیات پر ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے کہ اگر سیدھی چیز رکھی ہوئی تو سمجھ رہا ہے کہ ٹیڑھی چیز رکھی ہے۔ اگر کہیں علاج معالجے کے لیے زینب صاحبہ ٹیسٹ کرانے گیا تو کہتا ہے اگر رپورٹ خراب ہوئی نہیں تو مشین ہی صحیح نہیں ہے، ہم تو دوسری جگہ سے کرائیں گے۔ اور پھر جب عورت کے دل میں وسوسے یا وہم آتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو تو کہتی ہے کہ ہماری تو سسرال والوں نے ہم پر جادو ٹونا کر دیا ہے۔ اگر شوہر گھر سے دیر سے آ رہا ہے تو پتہ نہیں کن چکروں میں ہے گا، کیوں دیر سے آ رہے گا، وہ اپنی آمدنی کہاں خرچ کر رہا ہے اور کہاں خرچ نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے زینب، وسوسے یا وہم اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن جب انسان اپنے آپ کو اچھے اعمال میں، نیک کاموں میں مصروف رہے گا تو یہ تمام برے خیالات آنے اس کے پاس ہی نہیں پھٹکیں گے۔ خیالات برے اس کے پاس آ کے پھٹکتے ہیں جو عقائد کا کمزور ہوتا ہے گا، جس کے پاس ایمان کی کمزوری ہوتی گی، اور جو یقین کی منزل پر ہوتا ہے تو ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اس کی سماجی وجوہات بھی ہیں کہ دیکھیے کہ جو وہم یا وسوسے پر یقین رکھتا ہے وہ سماجی طور پر سماجی رشتے جو اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ تنہا زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اکیلے زندگی گزارنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں چاہتا، پھر سے اس کے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی سماجی حیثیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے گی۔ اگر ہم نے اس وہم یا کا وسوسے کا علاج ممکن ہے، اگر ہم نے اس کا علاج نہیں کیا تو ہم بے سکون ہو جائیں گے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں گی۔ کہتے ہیں نا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر ہم بلڈ پریشر شوگر کے مریض ہو جائیں گے، دل کے عارضے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ان سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم عبادت میں مصروف رہیں، نیک کاموں میں مصروف رہیں، بری صحبت کا شکار نہ ہو۔ دیکھیے زینب صاحب، ہم اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھی باتیں سیکھیں گے۔ ہم قرآن سے دل لگا لیں، ہم اللہ سے باتیں کیا کریں، ہم احکام شریعت کی اتباع کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر عمل کریں، تو یقین کریں کہ کوئی وسوسہ، کوئی چیز ہمارے پاس پھٹک نہیں سکتی۔ اور جو وسوسہ اور وہم بھی ان لوگوں کو تنگ کرتا ہے جو ایمان سے دور ہوتے ہیں۔ بے شک آپ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، زرمینہ آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گی، اکثر کوئی بیماری کے حوالے سے اگر سن لیا جائے اور اس کے سمٹم بتائے جاتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سارے سمٹم ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم پھر بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں، بار بار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بس یہ بیماری تو مجھے لگ گئی ہے۔ یا کسی کے اوپر جادو کے حوالے سے اگر ہم نے کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لیا اور ان کو بتایا کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ جادو ہے، پھر تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ بس یہی ہے، اچھا ایسے میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا، میرے ساتھ یقیناً مجھ پہ تو جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم واقعی اس کو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر روزمرہ کی زندگی میں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا دین اسلام میں نحوست کا کیا تصور ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی لوگ اس کا بھی شکار رہتے ہیں ہر وقت، یہ چیز نحوست ہے، یہ چیز نحوست ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، نحوست کا، بدشگونی کا یا توہم پرستی کا، سپرسٹیشنز کا اسلام میں کوئی دور دور تک تصور نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، کیونکہ اس کو الطیرہ بھی کہا گیا اور التشاؤم بھی کہا جاتا ہے عربک میں۔ الطیرات شرکن، الطیرات شرکن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفہوم ہے کہ 3 بار فرمایا کہ توہم پرستی کرنا شرک ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کو منحوس کنسیڈر کر رہے ہیں یا ایون کسی انسان کو کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ اس انسان کی دل آزاری کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے اور ہمیں لوٹ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں سے گریز کرتے ہوئے، ان کو ختم کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کا سامان کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، کیونکہ ہر ایک زیرو نے لوٹ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت جانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ اب جو قرآن و حدیث کا نالج ہم تک پہنچا ہے کہ وہم اور وسوسے شیطان کی جانب سے ہیں یا نفس کی جانب سے ہیں، اور شیطان نما انسان بھی ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، جو مسلمانوں میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا، اور وسوسہ جیسے لغوی اعتبار سے ہے کہ اس کے مطلب دھیمی آواز کے ہیں، اور اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں کہ علامہ بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر اس کے بارے میں فرمایا کہ وسوسہ ایک کانسٹنٹ نیگیٹو خیال جو انسان کے ذہن پر یا اس کے قلب پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کچھ لوگوں پر وسوسے زیادہ آتے ہیں ان کے قلب پر، کچھ لوگ کم ہی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب کچھ بیچارے اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اس حساسیت کے، اس خول کے اندر بند ہوتے ہیں اور وسوسے کا اثر بہت زیادہ لیتے ہیں اور پھر بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور یقین کی منازل پر فائز ہوں، ذکر اللہ کی کثرت کریں، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں، کثرت درود و سلام کریں، کثرت استغفار کریں، تو وہ وسوسہ زائل بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے چونکہ نحوست کے حوالے سے اسپیشلی کوشچن کیا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک نئی بہو یا لڑکی گھر میں بیاہ کر آتی ہے اور اگر کسی کی جاب چلی جائے تو نحس اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بھائی اس وجہ سے چلی گئی، یہ تو منحوس ہے۔ اس طرح کے ورڈز معذرت کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو جاب مل گئی تو کہا جاتا ہے یہ تو بڑے اچھے شگون والی ہے، بڑا نیک شگون، اس کو کنسیڈر بڑی لکی ہے۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کسی کی بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، اس کو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونٹ کرنا یا ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیملیز کے اندر، کسی دن کو کسی وقت کو منحوس کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دین اسلام اتنا پیارا، اتنا صاف ستھرا، اتنا کلیئر مذہب ہے کہ اس کے اندر ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ صداقت کی ہیں، وہ سچائی کی ہیں، وہ ایمان کی ہیں، وہ یقین کی ہیں۔ مومن کا ہر لمحہ اس کی زندگی کا اگلے لمحے پچھلے لمحے سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی مومن کو تو ایمان کی پختگی اور یقین کی پختگی کو اپنے سیرت و کردار کے اندر اس سے مزین ہونا چاہیے نا، اسے سوچنا چاہیے۔ اب حدیث مبارکہ کتنا پیارا مفہوم ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ سوسائٹی کے اندر لوگ کمزور توکل کی بنا پر روحانی حساسیت کے بھی معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، تو ان وساوس کا، ان نحوستوں کا، ان تھاٹس کا، میں سمجھتی ہوں نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ کوئی جن و انس تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی جن و انس مل کر کسی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب اگر ہمارا اس بات پر یقین کامل ہو جائے تو کیا ہی بات ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ بدعمالیاں جو کنسیڈر کی جاتی ہیں نا، کہ کسی انسان کو، کسی دوست کو، رشتے کو، گھر کو، سواری کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آیا مبارکہ کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ انسان کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کی بدولت کمائی ہوئی ہیں نا۔ بدعمالیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ کس کی ہیں؟ انسان کے گناہوں کی نحوست ہو سکتی ہے، گناہوں کا وبال ہو سکتا ہے۔ اٹس اپ ٹو اس، ہم ایک گلاس کو بھرا ہوا دیکھتے ہیں یا ہم ایک گلاس کو خالی دیکھتے ہیں۔ ہماری یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں، تعلیمات پر مکمل عمل کریں، اور اگر ذہن کے اندر ایسے وساوس آ رہے ہیں صدقہ کریں، اور جو معاملات ہے وہ دعا کے ساتھ جوڑیں، اللہ پر چھوڑ دیں، ان کو افراد کے ساتھ اور اسباب کے ساتھ خدا را کنیکٹ مت کریں۔ ایک میں پڑھ رہی تھی واقعہ، اور اس حوالے سے میں ضرور یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک بادشاہ آ رہا تھا، سامنے سے سیاہ فام آ رہا تھا۔ اچھا، بادشاہ نے کہا کہ صبح صبح تم میرے سامنے سے آ رہے ہو، اس کو جیل میں بند کروا دیتا ہے۔ 12 دن بعد جب اس کو تقریباً وہاں سے نکالا جاتا ہے تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے یہ تو میں بھی سوچ سکتا تھا کہ آپ میرے سامنے، اور 12 دن مجھے اریسٹ کر لیا گیا۔ انسان کے اندر یقین کامل اتنا ہونا چاہیے، ایک بدشگونی کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہو کہ وہ حالت قیام میں ہے اور وہ دیکھے کہ اگر میرے ساتھ کوئی پہاڑ بھی ٹکرانے والا ہے تو وہ یہ سوچے کہ پہاڑ مجھ سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مددگار ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی کتنی پیاری دعا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں ہے کوئی پریشانی کہ سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہی مؤثر حقیقی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی مانیں، تسلیم کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ جب ہمارا یہ یقین کامل ہوگا تو کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ پختہ یقین لوہے کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے، اور خام ہو، اگر یقین خام ہو تو خود بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری بات ہوئی جب کہ ہم اس بات پر یقین کر لینا کہ کوئی مصیبت ہمیں پہنچ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وسوسے آتے ہیں، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایک بات بتا دی گئی ہے، تعلیمات کے حوالے سے ہمیں بتا دی گئی ہے، لیکن ہمیں اس کا حل بھی بتایا ہے کہ وسوسہ شیطان اگر آپ کے ذہن میں ڈال دے تو اس کو جھٹک دیں، یعنی اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اس کے بارے میں بار بار سوچ کر وہ اتنی سی رائے کو اتنا بڑا پہاڑ نہ بنا لیں، اور پھر یہ سوچ لیں کہ واقعی یہ ہو جاتا ہے یا ایسا ہی ہوگا، اور اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے آپ کے لیے ایسا ہی لکھا اور واقعی وہ کام ایسا ہی ہو گیا، تو پھر تو وہ مہر لگ جاتی ہے کہ واقعی دیکھا میں نے ایسے سوچا تھا تو ایسے ہو گیا۔ تو یقیناً ہمارے ذہن میں اللہ رب العزت نے ہمیں حل بھی بتایا ہے اس کا کہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور یہ جو شیطان کا بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حربہ ہے، ہمیں ورغلاتا ہے، اس کو ایک طرف پھینکنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में हम बात कर रहे हैं वहम के हवाले से, वसवसे के ताल्लुक़ से, कि जब हमारे जहन में अगर कोई शैतान वसवसा डालता है तो फिर हमें क्या करना है। हमें तालीम फरमा रही हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जो आज के पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा और ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बात हो रही थी, जिस तरह मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, अब इस्लाम जो है ना वो हमें हकीकत पसंद बनाता है, यानी हकीकत पसंदी पर भी ज़ोर देता है और यकीन की मंजिल पर फाइज करता है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना कि अल्लाह पर कामिल यकीन, हमें यकीन होना चाहिए। फिर क्या वजह है डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइए कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं, क्या कहेंगी? देखिए ज़ैनब साहिबा, दीन इस्लाम हमें हकीकत पसंद बनाता है, ईमान और यकीन की मंजिल तक पहुंचाता है, हम में अक्ल व दानिश, इल्म व आगही, शऊर पैदा करता है। रास्ता तो उस वक्त भी नहीं था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर था। वाह, क्या लेकिन यकीन ने समंदर को रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। तो मैसेज ये है कि जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाओ, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बेशक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लोग इतने पढ़ने लिखने के बावजूद, इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद इतने कमज़ोर अकायद की ज़ैनब साहिबा बात करते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनके दिल में इतने वसवसे या वहम आ जाते हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इल्म की कमी, जहालत, कमज़ोर अकायद, ईमान की कमज़ोरी, सुन्नत नबी पर अमल न करना, अहकाम शरीयत की इत्तिबा न करना, सहाबत को दीन समझ लेना, और क्या नाम है, दुनियावी बातों पर दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करना और दीन से दूरी रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो ना जादू करते हैं, ना टोना करते हैं, ना सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदशगुनी शिर्क है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास गया और इसकी कही हुई बात पर अमल किया तो 40 दिन तक इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अच्छा, जब ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं ज़ैनब साहिबा, तो लोग नजूमी के पास जाने लगते हैं, लोग कमज़ोर अकायद के होते हैं। हमने तो कह दिया। देखिए, इस फोरम से मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं बेशक बेशक। आप इतना टाइम कहीं और ज़ाया कर रहे हैं तो अपने रब को सजदा करके अपने रब से मांगिए, वो तो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। फिर देखिए कि कमज़ोर अकायद और वसवसे जो हैं वो हमें मार्फत इलाही से दूर लेकर चले जाते हैं। हमारी इबादत फिर प्रॉपर नहीं हो पाती, हम यकीन की मंजिली पर नहीं होते, हर वक्त भी यकीनी किसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि बच्चे को अगर नज़र खूबसूरत बच्चा है, नज़र बद से बचने के लिए उसके टीका लगा दिया जाता है। आँख, हमारी एक आँख फड़क रही है तो हम सोच रहे हैं कि यकीनन हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो यकीनन हमारे साथ कोई हादसा हो जाएगा। अगर कांच टूट जाए तो नहुसत की निशानी है। अगर कौवा आके घर के मुंडेर पर बैठ गया तो यकीनन आज हमारे घर कोई मेहमान जो है वो आने वाला है। और अगर हमने शाम के वक्त लाइटें नहीं जलाई तो यकीनन बदरूहें आएंगी। और फिर अगर हम शाम के वक्त जो है वो झाड़ू देंगे तो हमारे रिस्क में तंगी होगी। और सबसे देखिए कि हंसी की बात है कि अगर हमारे सीधे हाथ में खारिश हो रही है तो हमारे पास तो दौलत आने वाली है। और जिस बच्ची को माइयों बिठाया गया उसको उठाकर किसी को बिठा दिया जाए तो उसकी तो साल शादी यकीनन होने ही वाली है। देखिए, इज्जत, मर्तबे, दौलत, फरावानी, हर चीज़ अल्लाह की अता करता है। ये वसवसे, ये वहम, कमज़ोर अकायद, ईमान की कमज़ोरी हमें कुछ नहीं दे सकते सिवाय तबाही और बर्बादी के। तो अल्लाह पर यकीन रखें। जब अल्लाह पर हम यकीन रखते हैं ना
تو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا جذبہ تھا کہ جب دہکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈالا گیا، لوگوں نے کہا کہ کوئی سفارش ہو تو بتاؤ، انہوں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دہکتی ہوئی آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ تو وہ مسبب الاسباب ہے، ہم اس پر یقین رکھیں، جہاں بھی رہیں جہاں بھی جائیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک بات اور بھی ہمیں بہت زیادہ عام سننے میں ملتی ہے کہ اگر ہم کھانے کے دوران زبان آ جاتی ہے نا، اس میں کہتے ہیں کس نے ہماری برائی کی ہے، یہ بھی بہت زیادہ سننے میں آتا ہے۔ تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے اندر سے ساری برائیاں دور کر لیں، کوئی آپ کی برائی نہیں کرے گا، پھر ضرورت ہی کیا ہے کسی کو برائی کرنے کی۔ تو مزید آگے بڑھائیں گے، آپ یہ بتائیے کہ زرمینہ وہم اور وسوسے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ اس سے نجات کے طریقے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ بتاتی ہے، کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ، بہت اہم سوال ہے اور جان لینا بے حد ضروری بھی ہے کہ ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور کالی بلی جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے تمام ان چیزوں کی وضاحت کی جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اپنی کم علمی کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، اپنے کمزور توکل اور ایمان اور یقین کی بنا پر، اگر امپورٹنٹ میٹنگ میں جا رہے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو سارے امپورٹنٹ پوائنٹس تو آپ کے ذہن سے نکل گئے، آپ کا ذہن وہیں فکس ہو گیا، آپ کی یکسوئی ڈسٹرب ہو گئی۔ اگر آپ عازم سفر ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اچھے انداز میں اپنا سفر جاری نہیں رکھ پاتے ہیں، آپ کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے نا، وہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس میں جو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی وہم و وسوسہ جب ہمارے ذہن کے کسی کونے پر دستک دے رہا ہو، دل میں جاگزی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کعبۃ اللہ کا تصور کریں، اپنی نیکیاں کیسے بڑھا سکتے ہیں، ان پر دوام کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کر کے تو دیکھیں، فکر آخرت کر کے تو دیکھیں، قبر کے حوالے سے سوچ کے تو دیکھیں نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم اچھا انسان، اچھا مومن، اچھا مسلمان کیسے بن سکتے ہیں، کیسے نفع و خیر اور بھلائی کا اہتمام کر سکتے ہیں، یہ ہمارا سوچ لینا ہمیں یقیناً مدد دے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں اٹس ویسٹیج آف ٹائم، آپ 5 منٹ اگر کوئی انسان وضو میں لگاتا ہے 5 منٹ، اور اگر اس کے وسوسے بڑھتے چلے جاتے ہیں 10 منٹ تک جاتا ہے تو وہ بیزار ہوتا چلا جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم، اور پھر اپنی عبادت کی اس کی یکسوئی بھی ڈسٹرب ہوگی، عبادت کی لذت اور حلاوت کو وہ گیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے قرآنی اور نبی طریقے ہمیں ڈیفینیٹلی بتائے گئے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو زیادہ تر جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ طہارت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وضو اور غسل کے احکام۔ اگر ہم مکمل طور پہ فرائض علوم دینیہ حاصل کر لیں تو وہ ہمارا لیک آف نالج جو ہمیں ڈیٹریکٹ کر رہا ہے، وسوسوں کا شکار کر رہا ہے، وہ ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی ہمیں وہ تمام فرائض علوم دینیہ جب حاصل ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا نا کہ ایمان ان چیزوں سے کبھی ہوتا ہے، ان سے ضعیف ہو سکتا ہے، ان سے کمزور درجے پر جا سکتا ہے۔ ہمیں سارا نالج حاصل ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ پھر مستند علماء کرام یہ کہتے ہیں، مجھے بڑا پسند آیا کہ 12 مرتبہ تقریباً آپ درود پاک کا ورد کر لیں۔ پھر وہ لوگ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام مجید کا کرتے ہیں، اچھے اصلاحی بیانات اور سپیچز سنتے ہیں اور نعتیں، آپ خود سوچیں کہ وہی چیزیں ہمارے مائنڈ میں گردش کرتی رہتی ہیں اور وہی خیالات پھر اچھے ہمیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ گھروں میں بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پہ کی جائے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کثرت سے ورد کرنا، لاحول کی کثرت کرنا کہ یا اللہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے مگر سوائے تیری مدد کے، کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اپنی کمزوری کا یہاں پہ اعتراف کرنا مگر اللہ تعالیٰ سوائے تیری مدد کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ میں نے پڑھا کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی وسوسہ نوک کرتا ہے تو ہم سوچیں کہ مجھے 10 روپیہ صدقہ کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کرتے چلے جائیں گے، شیطان دیکھے گا نا، اس کا مقصد تو فوت ہو جائے گا کہ یہ نیکیوں میں دوام اختیار کرتا جا رہا ہے، گناہوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قرب سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ تو کتنا اچھا عمل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین متین ہم تک لے کر آئے، ہمیں ایمان اور یقین کی منازل پر فائز کر رہا ہے کہ جو اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہماری کتنی رہنمائی کر رہی ہیں کہ وہم کس کو کہا جاتا ہے، کنٹینیوسلی ایک نیگیٹو خیال جو ہمیں ڈیٹریکٹ کر رہا ہے۔ آپ سورہ ناس کا ورد کریں، شیطان بھاگ جائے گا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ کر کے تو دیکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، نفس کے تزکیے کے لیے بھی ضروری ہے۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری روح کو غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ کافرون کا ہم ورد کرتے ہیں، پھر چاروں کل جو ہمیں بتائے گئے ہیں، پھر موعظتین جو ہیں ان کا ورد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی ہم تک پہنچتا ہے۔ پھر جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ان پر شیطان اس طرح سے میں سمجھتی ہوں اٹیک کر ہی نہیں سکتا اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو۔ پھر سورہ بقرہ کو پورا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور آخری 2 آیات ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، آپ ان کا ورد کریں، ترجمے کے ساتھ
سمجھ کر پڑھیں. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا, سمجھنے والا, جاننے والا, اس کی مدد اور رحمت ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی. پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا ورد کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. پھر جمائی لیتے وقت اپنے منہ پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں, وہ بھی آپ کی مدد ہو جاتی ہے. پھر مفتی اکمل صاحب کی اتنی خوبصورت بکس ہیں غسل, وضو اور ان کے مسائل کے تعلق سے, جب ہم وہ پڑھتے ہیں طہارت کے, وہ تمام تر نالج ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وسوسے آنا فطری ہے. ان کے روایت کا مفہوم ہے کہ وسوسے آنا فطری ہے, لیکن جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو وہ وسوسے دور بھی ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے, کہ نماز کی حالت میں بھی کتنے وسوسے اور خیال ستا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم جو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کے ترجمے پر فوکس کریں تو کتنی ہماری یکسوئی خوبصورت طریقے سے ہو جائے گی. یقیناً جو یکسو ہو گیا وہ روبرو ہو گیا. پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم قیام کی حالت میں ہیں تو سجدے کی سمت دیکھیں گے, ہماری نگاہ کا مقام کیا ہونا چاہیے. ہم سجدے کی حالت میں ہیں تو اپنی ناک کی نوک کو دیکھیں گے. ہم سلام پھیرے ہیں تو دونوں شولڈرز کو دیکھیں گے. جب ہم رکوع میں ہیں تو پاؤں کی پشت کی سمت دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہماری مددگار ہوں گی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچا دی گئی. اب عمل ہم نے کیسے کرنا ہے, کیسے سالڈ سٹیپ لے کے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے, اٹس اپ ٹو اس. سبحان اللہ, بہت جامع انداز سے آپ نے جواب دیا زرمینہ, ماشاءاللہ, سلامت رہیے. بات یہی ہے کہ دین کی آگہی ہونی چاہیے, یعنی جب ہم دین سے دور ہوں گے تو وسوسے ہمیں زیادہ تنگ کریں گے, کیونکہ جب کسی ایک بات کا ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم شک کا شکار ہو جائیں گے, یعنی شک و شبے میں مبتلا ہو جائیں گے. جب ہمیں اوتھینٹک طریقے سے کسی بات کی نالج ہوگی تو ہم یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں گے, اور جو شیطان کا جو حربہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا, پھر اس کو ہم پس پشت ڈال دیں گے کہ نہیں, یہ بات مجھے پتہ ہے اور بالکل سند کے ساتھ پتہ ہے, تو آپ اسی بات پر عمل کریں گے. پھر شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. زرمینہ, آپ تشریف لائی ہیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جناب, میری پہچان کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ تک وہ نالج لے کر آئیں, وہ تمام معلومات جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اوتھینٹک طریقے سے. تو بس آج کے بزم میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کا رد کر دینا ایمان کی علامت ہے. یعنی اس کو ہم جھٹک کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.